नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला के करीब होने की निस्बत से दोज़ख से दूर होने की निस्बत से इस मजलिस के अंदर शरीक होते हैं। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमा लें और हमारी जो कमज़ोरियां हैं और हमारे जो बदअमालियां हैं, जो गफलतें हैं, उनको हमसे दूर फरमा दें और हमें खालिस्तन अपने लिए ज़िंदगी गुजारने वाला फरमा दें। अल्लाहुम्मा आमीन। हम बात कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत की निस्बत से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला महबूबीन से भी महब्बत होनी चाहिए और इस लिहाज से तमाम सहाबा कराम से महब्बत होनी चाहिए और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है उससे भी महब्बत होनी चाहिए। तो सहाबा कराम की महब्बत के लिए हम इस वक्त अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम के फ़ज़ाइल देख रहे हैं, जिसमें उम्महातुल मोमिनीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अहले बैत की मोहब्बत और उनसे ताल्लुक़ कितना अहम है, इसके लिए हम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल को देखते हैं कि आपने फरमाया, हमको नसीहत फरमाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी आपके अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो तमाम अम्बिया के बाद तमाम उस इंसानों में सबसे बेहतर हैं, तो उनकी ये नसीहत है हम सब के लिए कि अगर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी हासिल करनी है, जो हमें लाजमी करनी है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, उसके बगैर अल्लाह ताला तक रास्ता ही नहीं है, तो उसके लिए उनके अहले बैत की मोहब्बत हम रखें। तो उम्महातुल मोमिनीन में हमने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात की। आज हम थोड़ी सी बात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दोबारा करेंगे और उसके बाद फिर हम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मनाक़िब बयान करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा महबूब ज़ौजा थीं। एक दफ़ा एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो उन्होंने फिर पूछा कि फिर मर्दों में किससे है? तो आपने फरमाया उनके बाप, उनके वालिद यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। फिर हमने पिछली मरतबा वाक़या इफ़्क के बयान करते हुए बताया था कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़ज़ीलत ये भी है कि उनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया गया तो उनकी पाकीज़गी कुरान शरीफ की आयत के ज़रिए दी गई। हज़रत खुद फरमाती हैं कि मेरा ये गुमान था कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे मेरे बारे में या कोई इल्हाम फरमा देंगे मेरे बारे में और इस तरह से मेरी बारात हो जाएगी, उनको मालूम हो जाएगा कि मैं पाकीज़ा हूँ। तो लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर सूरह नूर में आयत उतार दी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी की शहादत देने के लिए, और अब यह क़यामत तक के लिए कायम हो गया। तो बहुत बड़ी फजीलत है हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की इस मामले में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि उनकी तीमारदारी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में की जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल के वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारी के दिन उनके हुजरे में थे और उन्हीं की गोद में आपका विसाल भी हुआ और उन्हीं के हुजरे में आपकी तदफीन भी हुई। इस मौके के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मेरे घर में मेरी बारी के दिन हुई। आप उस वक्त मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे। जब आप बीमार पड़े तो हम आपकी सेहत के लिए दुआ किया करते थे। इस बीमारी में भी मैं आपके लिए दुआ करने लगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे और आपका सर आसमान की तरफ उठा हुआ था, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिरफ़ीक़िल आला। तर्जुमा है, मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मुझ पर रहम कर दीजिए और मुझे रफ़ीक़ आला में शामिल फरमा दीजिए, मिला दीजिए उनसे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के अल्लाह ताला के पास जाने का इशारा था। इस मौके के ऊपर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ लाए तो उनके हाथ में एक ताज़ा टहनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टहनी की तरफ देखा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैं ये समझ गई
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ٹہنی میں نے ان سے لے لی، پہلے میں نے اسے چبایا، پھر صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مسواک کی، جس طرح پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے، اور اس سے بھی اچھی طرح مسواک کی، یعنی پہلے سے بھی بہتر مسواک کی۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری تھی اپنے رب سے ملنے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسواک مجھے عنایت فرمائی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ مسواک آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کو اس دن جمع کر دیا جو آپ کی دنیا کی زندگی کا سب سے آخری اور آخرت کی زندگی کا سب سے پہلا دن تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہ فضیلت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دیں، اور ان سے ہمیں خوب تعلق نصیب فرما دیں۔ ایک دفعہ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں اور اس کا ثواب ہماری جملہ ماؤں تک پہنچا دیں۔ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہم بات کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد 3 ہجری میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد فرمایا۔ آپ بہت روزے رکھنے والی، نمازیں پڑھنے والی خاتون تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے 5 سال بعد ہوئی، اور آپ کی وفات 45 ہجری میں ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دے دی۔ آپ کے مامون قدامہ اور عثمان جو کہ معزون کے بیٹے ہیں آپ کو ملنے کے لیے آئے، تو آپ رو پڑیں اور کہا، خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غصے اور غضب کی وجہ سے طلاق نہیں دی۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تشریف لے کے آئے اور فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ حفصہ سے رجوع کر لیں، بے شک وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور قیام کرنے والی یا نماز پڑھنے والی ہیں، اور بے شک وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔ تو اس سے آپ کے فضیلت کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے روزے رکھنے کی قبولیت تھی، آپ کی نمازیں پڑھنے کی قبولیت تھی، اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں طلاق نہ دیں، یہ تو جنت کے اندر بھی آپ کی اہلیہ ہوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے علم سے بہت شغف تھا، اور جو بات معلوم نہیں ہوتی تھی وہ آپ بے جھجک پوچھ لیا کرتی تھیں۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا، مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ عز و جل ان میں سے کسی کو بھی دوزخ میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، سورہ مریم کی آیت نمبر 71۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اسی میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ یعنی گزر تو ہوگا، لیکن جو ڈر والے ہیں، جو تقویٰ والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے دوزخ سے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث و فقہ میں ایسی مہارت رکھتی تھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے متعلق شرعی مسائل میں آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ در منصور میں لکھا ہے، اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن شریف جمع کیا گیا تھا، اس کا مصحف یعنی اس کی کتاب، اس کا نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جمع فرمایا تو یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے لے کے اس میں انہوں نے چیزیں لیں اور پھر واپس ان کو دے دیا۔ تو اہل بیت کے فضائل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری محبت نصیب فرما دیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، کہ ظاہر اللہ کے حبیب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب سے محبت نہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، یہ تو قابل قبول نہیں ہے نا، اور یہ دھوکہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب سے تو یقیناً محبت ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کے حبیب سے محبت ہوگی تو پھر ان کے محبوبین سے بھی محبت ہوگی، اس لیے فرمایا، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر۔ یہ ترمذی مستدرک الحاکم کی روایت ہے۔ تو اگر یہ محبتیں ہی ہم کو مل جائیں، ہمارے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، دین کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے نا پورشن، وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ محبتیں حاصل کر لیں۔ چھوٹے بچوں کو جو اسباق بتائے گئے ان میں
مین بات ذوق عبادت کی چل رہی ہے کہ عبادت کا ذوق ہونا۔ ہم نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ عبادت کا ذوق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ عبادت شوق سے کی جاتی ہے پھر، اور کثرت سے کی جاتی ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ہر اچھی چیز آ جاتی ہے اور ہر بری چیز نکل جاتی ہے، کیونکہ ہر اچھی چیز کو جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو عبادت بن جاتی ہے۔ تو ذوق عبادت میں وہ سارے اچھے کام کثرت سے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ڈرنے، اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کے ڈر سے وہ برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی زندگی پھر پوری عبادت بن جاتی ہے۔ اب اسی بات کو ہم رمضان شریف کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، اس کی ہر سال آتا ہے لیکن اس کی قدر نہیں ہو پاتی۔ تو اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کی اپنی بساط کے مطابق بھرپور قدر کریں، انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی رمضان پہلے سے بہت بہتر اور بہت اچھا نصیب فرما دے، اس کا ہم کوئی لمحہ ضائع نہ کریں، اس کا ہر لمحہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی قرب اور رضا کا سبب بن جائے۔ رمضان کے بارے میں قرآن شریف کے اندر ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو پرہیزگار یعنی تقوی اختیار کر لو۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے برائیوں سے رکنا۔ تقوی ایک لباس کی طرح بھی اس کو کہا گیا کہ تقوی کا لباس ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تقوی یہ چیز ہے کہ جھاڑیوں سے آپ گزر رہے ہوں اور اپنے لباس کو سمیٹ لیں کہ کہیں یہ لباس کسی کانٹے میں پھنس کے پھٹ نہ جائے۔ تو تقوی کے لباس کو زندگی کے کانٹوں سے اس طرح بچاتے ہوئے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تقوی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوائے ہم سے تاکہ ہم تقوی حاصل کر سکیں۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو، اور اس کی مثل کوئی اور عمل نہیں ہے، یعنی اس کی طرح فائدہ پہنچانے والا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اور روزہ بڑا آسان ہوتا ہے، صرف یہ کہ شیطان ڈراتا ہے اس سے بہت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ مینٹلی آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہوتا ہے کہ نہیں، سارے کام چل جاتے ہیں روزے کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹرز تو اب یہ کہتے ہیں کہ بہت کم خوراک انسان کے جسم کے لیے ضروری ہوتی ہے، ہم اسے بہت زیادہ کھاتے ہیں، ایک۔ اور دوسرا حدیث شریف کے اندر ہے کہ انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں بھری، اور یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اتنی خوراک انسان کے لیے کافی ہوتی ہے کہ اس کی کمر سیدھی رہ سکے، یعنی اپنے کام ٹھیک طرح کر سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے کم خوراک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور روزے کے اندر بڑے طبی فوائد بھی ہیں، لیکن روزے کے جو روحانی فوائد ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی مثل کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اب دیکھیں رمضان کیا ہے، رمضان اتنی بڑی عبادت کا ایک مہینہ ہے، یعنی روزے، ایک روزہ ایسی چیز ہے جو فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں، تو اگر ہم شیطان ڈرائے بھی تو ہم اس سے اب چھوڑ نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان کے اندر کیونکہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور انسان کی برائی کرنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر وساوس کم آتے ہیں اور ایک ماحول بن جاتا ہے پورا، تو رمضان کے اندر روزے رکھنا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ تو رمضان جو ہے یہ نیکیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح، جیسے موسم بہار کے اندر پتے پھول اور سبزہ ہر طرف ہو جاتا ہے نا، دیکھیں آپ خزاں میں دیکھیں، آپ خزاں کے اندر ایک زمین کے اوپر دیکھیں تو وہ زمین پیلی پڑی ہوتی ہے، گھاس سوکھی ہوئی ہوتی ہے، درخت ٹنڈ منڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب بہار آتی ہے تو وہی زمین بالکل سبز ہو جاتی ہے، درختوں پہ پتے اور پھول نکل آتے ہیں، گملوں میں پھول ہم لگاتے ہیں، تو وہ سب کچھ بڑا خوش نما ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان جو ہے یہ نیکیوں کی بہار ہے، اس میں ہر طرف نیکیاں اگ رہی ہوتی ہیں ہمارے لیے، ان کو حاصل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور اسی لیے رمضان سال بھر کے اسلامی مہینوں میں بہت فضیلت والا کا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر اور ثواب کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس مہینے میں جب ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے، دیکھیں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزے کے تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، روزے کے تمام فوائد کو اور تمام لیمیٹیشنز کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ذہن میں رکھتے ہوئے رکھا جائے، تو اس کی برکت سے زندگی کے پچھلے جو جتنے بھی گناہ ہیں صغیرہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور رات کو جب قیام یعنی تراویح کی جاتی ہے تو پھر اس سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
ایک آسان پروپورشن سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اس ماہ میں نیکی فرض کے برابر، یعنی نفل نیکی جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ملٹی پلائنگ فیکٹر لگا دیا نیکیوں کے اوپر۔ اور اس ماہ میں ایک رات آتی ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس مہینے کے اندر ایک سیل لگی ہوئی ہے، ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ابواب جنت کے بجائے یہ لفظ نہیں بلکہ ابواب رحمت کا لفظ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور بندوں کے اوپر نچھاور ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت بندہ اگر لے لے تو پھر کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا، غفلت کر لے تو پھر اس کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، ہم نے پہلے دیکھی تھی، 185 ہے، 183 پہلے دیکھی تھی، کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی، ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ بس جو کوئی یہ مبارک مہینہ پائے اسے چاہیے کہ اس میں روزے رکھے۔ تو اب دیکھیں قرآن شریف ایک ایسی عظیم نعمت ہے انسانیت کے لیے، اور ایک ایسا عظیم کلام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، حبیب ہیں، اور نمبر 2 یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود تلاوت فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے الفاظ ہیں، تو یہ بہت ہی عظیم کلام ہے۔ اور جس مہینے میں یہ نازل ہوا اس مہینے کی پوری برکت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ مہینہ بابرکت ہو گیا نا جس میں قرآن شریف نازل ہوا، تو اس مہینے کی پوری برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوب عبادت کرو، روزے فرض کر دیے، اور کہا کہ نفلی عبادت بھی خوب کرو، تمہیں ہر نفلی عبادت پہ فرض کا ثواب ملے گا۔ اور اس میں جو احتیاط کی بات ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم ممبر کے قریب ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پہ رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے کے اوپر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، اور میں نے کہا اس پہ آمین۔ تو جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بد دعا کیوں دلوائی اور اتنی بڑی آمین کیوں کروائی؟ اس پہ غور کرنا چاہیے نا۔ تو یہ 3 نعمتیں یہاں بتائی ہیں، پہلے ہم 2 پڑھ لیں پھر ہم بتاتے ہیں وجہ۔ کہ دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے، میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو پائے، میں نے کہا آمین۔ تو یہ 3 انعامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدین، جن کی وجہ سے میں دنیا میں ہمارا وجود آیا۔ اگر ہمارا وجود دنیا میں نہ آتا تو پھر ہم جنت کما نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو اتنا بڑا موقع ہمیں اپنے والدین کی وجہ سے ملا کہ ہمارا وجود یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس سے کہ ہم بڑی بڑی چیزیں اب کر سکتے ہیں۔ تو جو ان کی قدر نہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہلاک ہو جائے، اور اس پہ بڑی بد دعا دلوائی ہے۔ تو اب رمضان ہمارے لیے ایک انعام بھی ہے اور ایک امتحان بھی ہے۔ ہم نے یہاں 2 باتیں دیکھیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جس میں نیکیاں آسان کر دی گئی ہیں، شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، برائیاں مشکل کر دی گئی ہیں، ایک ماحول بنا دیا گیا ہے عبادت کا، اور رمضان شروع ہوتے ہی آدمی کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پورا کیفیت نصیب فرمائے اس کی۔ لیکن جو اس مہینے میں بھی اس نعمت سے غفلت برتے گا، منہ موڑے گا، اس کی قدر نہیں کرے گا، اس کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین ہے، جس کے رد ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صحت مند بھی ہوتے ہیں اور باقی سارے کام دنیا کے کر رہے ہوتے ہیں، اسکواش بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، سوئمنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، روزے کی مشقت سے گھبراتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کرتے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا اللہ تعالیٰ کو پر بھروسہ کرتے ہوئے
تو مجھے روزہ اللہ تعالیٰ تکمیل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں گے۔ شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، بس یار اپنے نفس کی کمزوری میں رہتے ہیں، نہیں رکھ پاتے۔ جو روزے نہیں رکھ پاتا وہ کوئی اور نیکی کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ہم اس وقت ان کی بات نہیں کر رہے کہ جو روزہ بھی نہیں رکھ پاتے۔ ہم یہاں پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ رمضان کا بھرپور فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ دیکھیں، رمضان یا تو عظیم ترین جنت کمانے کا موقع ہے یا پھر دوزخ کا۔ اس میں انسان کس طرف جاتا ہے، یہ اس کے ذوق عبادت کے ہونے یا نہ ہونے پر منحصر ہوتا ہے، اس کو عبادت کا ذوق ہے کہ نہیں۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ رمضان میں ہم نے بھرپور عبادت کرنی ہے، تو کیا ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ اس سوال کا جواب اس پہ ہے کہ ہمیں کوئی ذوق عبادت ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں، رمضان کی اس عبادت کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیبات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیاری، اس کی خواہش شروع کر دیا کرتے تھے۔ 2 مہینے پہلے کی دعا یہ بتائی جاتی ہے کہ رجب کے موقع کے اوپر کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دیں اور ہمیں رمضان نصیب فرما دیں۔ تو رمضان تک پہنچنا، یعنی زندگی میں جتنے رمضان مل جائیں اور آدمی ان کو اچھی طرح گزار لے، اس کا آخرت میں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اس کی جنت اتنی بڑی ہوتی جائے گی۔ تو اگر کسی دن کوئی آدمی شعبان میں کسی سال کو فوت ہو جائے، اس سال کا رمضان نہ مل پائے، تو اس کی بہت بڑا لاس ہو گیا۔ تو اگر جس کو یہ قدر ہوگی نا، تو وہ دعائیں مانگ رہا ہوگا رجب اور شعبان میں کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں۔ اب جو یہ دعائیں مانگ رہا ہوگا اس کا مائنڈ سیٹ پہلے سے بنا ہوگا کہ رمضان کے اندر میں نے اپنے وقت کو عبادت کے اندر گزارنا ہے۔ اور جب رمضان قریب آ جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا سکھلاتے تھے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا، کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے، رمضان کو میرے لیے سلامت فرما دے اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ فرما دے۔ تو سلامتی سے مراد کیا ہے کہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور گناہوں سے بچاؤ کے ساتھ، یہ سلامتی ہوئی کہ صحت بھی ہے کہ آپ عبادت پوری اچھی طرح کر سکتے ہیں، عافیت ہے، کوئی پریشانی ذہنی نہیں ہے، عبادت کی طرف ذہن لگا سکتے ہیں، اور گناہوں کے ساتھ بچنے کی توفیق ہو، گناہوں کے ساتھ نہ ہو رمضان جو ہے نا، تو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو۔ تو یہاں پہ سلامتی سے یہ مراد ہے کہ ہمیں اس طرح کا رمضان نصیب فرمائے اور اس رمضان کی جو عبادات ہیں ان کو قبول کر کے ہمیں اپنے قریب فرما دے۔ اب ہمارا سوال یہ کہ کیا ہم رمضان اس طرح گزار پا رہے ہیں یا پہلے گزارے ہیں ہم نے، کہ وہ گناہ سے پاک ہو اور ہمارا ہر لمحہ عبادت اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے فکر میں ہو۔ تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گزارے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس کو مزید توفیقات نصیب فرمائے۔ لیکن جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کسر رہ گئی، ہم اس طرح نہیں گزار پا رہے تھے، اس طرح نہیں گزارتے رہے، تو کچھ انڈیکیٹرز ہیں کہ کیا ہم رمضان میں غیبت چھوڑ دیتے ہیں، بدگمانی چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہم میوزک اور ٹی وی چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم سوشل میڈیا کے اوپر یا کمپیوٹر گیمز وغیرہ یہ جو ہے ان کے اوپر نہیں بیٹھتے، کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں، کیا ہم بلا وجہ غصہ نہیں کرتے۔ یہ سارے گناہ ہیں، کوئی چھوٹے کوئی بڑے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ سب نہیں کر رہے تو الحمدللہ، الحمدللہ تعالیٰ نے بہت توفیقات نصیب فرمائی ہیں۔ اگر اس طرح کے یا ان میں سے کسی کے اندر ہم ملوث رہتے ہیں رمضان کے اندر بھی، تو بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 2، کہ کیا رمضان کے جو اوقات ہیں وہ ہم عبادت کو بڑھانے کی فکر میں گزارتے ہیں یا سونے کے اندر، فضول گپ شپ کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ضروری نہیں کہ جو گپ شپ ہے وہ گناہ والی بھی ہو، آپ سیاست کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں، آپ کسی تھیری کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں سائنس کی، لیکن کیا رمضان کا مہینے رہ گیا اس کام کے لیے؟ جو ضروری کام ہے نوکری کے لحاظ سے اور پڑھائی کے لحاظ سے وہ تو ٹھیک ہے، اس کو تو منع نہیں کر رہے، ضروری کام ہے۔ اگر کسی کے امتحان ہو رہے ہیں، کوئی کسی ایجوکیشنل سسٹم کے اندر پڑھ رہا ہے یا کوئی نوکری کر رہا ہے، تو پھر سارے ضروری کام وہ کرے گا، کیونکہ یہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے، توفیق دی، اس کو پورا کرنا ہے۔ اس میں بھی عبادت کی نیت کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں ان کا بھرپور استعمال کرو، تاکہ میں مسلمان امت کے لیے فائدہ مند ہو سکوں۔ لیکن جو اس کے علاوہ ٹائم ہے، تو خالی سونے میں گزارنا یا فضول گپ شپ میں گزارنا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ تو اب اس فکر کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنا ہے۔ اگر ہم اس فکر کے مطابق رمضان نہیں گزار پا رہے تو رمضان کی سلامتی اور قبولیت حاصل کرنے میں کیا رکاوٹ ہے ہمارے لیے، اس پہ غور کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم میں ذوق عبادت کی کمی ہے اور ذوق دنیا داری بہت ہے۔ یہ تو میں نے بھی جملہ کہہ دیا جو شاید سمجھ میں نہ آیا ہو۔ دیکھیں، ذوق جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس سے مراد ہے ذائقہ، ٹھیک ہے، اس سے مراد ذائقہ بھی ہے، اور جب ذائقے سے آدمی پہچانتا ہے کھانا اچھا یا برا ہے تو پھر ذوق وہاں سے بھی نکل جاتا ہے کہ ایک آدمی کی یہ صلاحیت کہ وہ اچھے اور برے کی
اعلیٰ کی اور کم تر کی پہچان کر سکے۔ تو ہم اس کو ذائقے کے لفظ میں لیتے ہیں، ذوق کو۔ تو ہمیں دنیا کا ذائقہ پسند ہے، ہمیں لوگوں سے گپ شپ کرنا پسند ہے، ہمیں سونا بھی پسند ہے کہ کچھ اور کرنے کے لیے نہ ہو، ہمیں ٹی وی دیکھنا بھی پسند ہے، ہمیں کہانیاں سننا سنانا بھی پسند ہے، دنیا کے لحاظ سے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے پسند ہیں۔ ہمیں عبادت کا ذائقہ نہیں پسند۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک رات تھی، جیسے 15 شعبان کی رات ہے جس میں رات کو عبادت کی جاتی ہے۔ میں ہاسٹل میں ہوتا تھا، تو میرے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آج عبادت کی رات ہے اور دینی باتوں کا مذاکرہ کرنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے، تو آؤ ہم دینی باتوں کا مذاکرہ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری رات جو ہے وہ جاگتے میں گزر جائے۔ اس وقت تو ہم نے یہ کر لیا، لیکن بعد میں یہ خیال آیا کہ اس میں بھی دنیا داری کی بو تھی کہ ہم آپس میں گپ شپ لگا، چاہے وہ دین کی نسبت سے ہو، گپ شپ لگانے کو ترجیح دی، حالانکہ وہ تو خالص اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنے کا ٹائم تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ تو یہ تھا کہ ہم تلاوت کرتے، ہم ذکر کرتے، ہم نوافل پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہوتے نا، تو پھر وہ عبادت زیادہ زیادہ اچھی عبادت ہوتی ہے۔ اس عبادت کے اندر یعنی جو ہم نے دینی تذکرہ کیا، مذاکرہ کیا، تو اس میں دنیا کا ایک یہ رنگ آ گیا تھا کہ ہم آپس میں بات چیت کرنے کے ذائقے کو پسند کرتے ہیں، خالصاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنے کے ذائقے کو ہم پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذوق کو بدل دیں، اللہم آمین۔ تو اس کی وجہ سے عبادت ہمارے لیے مجبوری بن گئی اور دنیا داری ہمارے لیے شوق بن گئی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو درست کرنا ہے کہ ہمیں جو ہمارا ذائقہ یہ درست ہو جائے۔ دیکھیں، جب آدمی کہتے ہیں نا زہر کھا لے، تو جب آدمی زہر کھا لیتا ہے، کوئی خاص زہر ہے، اس کا نام شاید مجھے نہیں پتا، تو اس کو اس وقت میٹھا کڑوا لگتا ہے اور کڑوا میٹھا لگتا ہے، یعنی جو چیز کڑوی ہوتی ہے وہ میٹھی لگتی ہے، جو چیز میٹھی ہوتی ہے کڑوی لگتی ہے، اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب آدمی کا پیٹ بہت شدید خراب ہو جائے تو اس کو اچھے کھانے، مرغن کھانے، فرائڈ کھانے، قورمے، کوفتے، سیخ کباب، یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں دہی کھلا دو تھوڑا سا اسبگول ڈال کے، مجھے نا سابودانہ کھلا دو، میرا پیٹ قبول نہیں کر رہا، اس وقت اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، تو اس کو وہ دہی شہی سادہ چیز اچھی لگتی ہیں اور یہ مرغن کھانے اس کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ذائقہ خراب ہونے کی بات ہے۔ ہمارا ذائقہ بھی اس طرح خراب ہو گیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے، لیکن آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ اس ذائقے کو درست کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے اور بہترین رمضان نصیب فرمائے، سب دعا کر لیں، اللہم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر ہم نے اس دفعہ دو چیزیں نوٹ کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان کو اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جیسے ایمان کو لے آتے تھے تو پھر ان کو نہ کسی تکلیف کی پرواہ تھی، نہ کسی دنیا والے کو چھوڑنے کی، اپنی والدہ کو چھوڑ دیں، اپنے والد کو چھوڑ دیں، جو ان کی اس راہ میں رکاوٹ بنے اس سے وہ دور ہو جایا کرتے تھے اور ساری تکالیف برداشت کر لیتے تھے۔ تو ان کا ذائقہ کون سا پسند تھا؟ ان کو ایمان کا ذائقہ پسند آ گیا تھا، کیونکہ ایمان کا لقمہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے لیا تھا۔ تو اتنا مبارک لقمہ جو تھا، ان کا اتنا مبارک لقمہ جو تھا، اس نے ان کے سارے ذائقے یکلخت تبدیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، دنیا کا ذائقہ پھر ہٹ گیا، پھر دنیا کو کڑوی لگتی تھی اور ایمان میٹھا لگتا تھا۔ تو جسم کے اوپر قیامت بھی ٹوٹ رہی ہو، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے رہتے تھے اور جسم ان کا جل رہا ہوتا تھا۔ تو یہ وہ ذائقہ تھا اور یہ وہ ذوق و شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی ذوق نصیب فرمائے، ایسا ہی ذائقہ نصیب فرمائے، ایسا ہی مضبوط ایمان نصیب فرمائے کہ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی خاطر اپنے ایمان کو ڈیلوٹ نہ کریں۔ صحابہ نے تو دنیا کی مشکلات برداشت کی نا ایمان کے لیے، ہم تو دنیا کی خواہشات نہیں چھوڑ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہم آمین۔ اور اس کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نصیحت کی تھی کہ قیامت کے دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سفر تمہارا آ رہا ہے قیامت کا، ٹھیک ہے، تو پھر اس وقت تم یہ پلاٹوں کے اندر، مکانوں کے اندر، اپنے لائف اسٹائل کو بڑھانے کے اندر اسی میں غرق نہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، مناسب سی کوشش کر لو، زندگی ایسے گزارو کہ میرے اس آخری سفر کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس میں نے کیسے جانا ہے، کچھ لے کے جا رہا ہوں، اس کے لیے کوئی نیکیوں کی کرنسی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے، اللہم آمین، بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ نبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔